हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का अफसाना है जहेज़। चलिए चलते हैं ना अफसाने की तरफ। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है मुझे। मेरा शोहर मेरे मुंह से निकली हर बात पूरी करता है। मैं हूँ ही इतनी सुलझी हुई नफीस, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, है ना। मगर मेकी की चीज़ों का तो मान ही अलग होता है। मेरी ससुराल में मेरी वाह वाह हो जाती है। मेरे भाई भाभी ने दिया है मुझे। रुमीला के गलोगीर लहजे पे पलवशा अपना सर थाम के रह गई। ओ हद हो गई भाई, आप लोगों से तो आज लग रहा है कि अगले पिछले सारे हिसाब किताब बराबर होकर रहेंगे। अब खुदारा दोनों बाहर तशरीफ आवरी फरमा लें। खाला और अम्मी कब से आप दोनों का पूछ रही हैं। सबरीना भाभी बोर हो रही हैं और सारे लवाजमात भी इंतजार में सूख रहे हैं। बिस्मा की आमद ने दोनों को ही चुका दिया। मुन्नी प्लीज ये रोल तल लो, मैं खाला अम्मी के पास से होकर आती हूँ। बस कबाब तो हो गए फ्राई, माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे हल्के से, पलवशा तेजी से कहते हुए बाहर की जानिब बढ़ गई और रुमीला भी इसकी तकलीद में उठ गई। आओ बेटा, कहाँ रह गए थे तुम लोग। रुमीला बेटा, तुम घर में भी कामों में लगी रहती हो, यहाँ भी घुस गई हो बावर्ची खाने में। अरे बेटा, 2 घड़ी को तो सुकून से बैठ जाओ। दोनों जैसे ही आगे पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो खाला अम्मी ने रुमीला को देखते ही फिक्रमंदी का इजहार किया और जहाँ रुमीला मीसनी मुस्कुराहट लबों पर सजा कर एक कोने में बैठ गई थी, वहीं पलवशा पीछो ताप होकर रह गई थी। पलवशा आओ तुम हमारे पास बैठ जाओ, सबरीना भाभी ने पुने और सास के दरमियान जगह बनाकर अपनाइयत से कहा। इसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। रुमीला की मुबह बातों का मफहूम कुछ कुछ वाज़ेह हो रहा था। हाँ भाई इधर आओ चंदा। खाला अम्मी ने हाथ पकड़कर पलवशा को अपने पास बिठा लिया। शाजिया आज से ये हमारी अमानत है तुम्हारे पास। उन्होंने आगे बढ़कर इसकी पेशानी चूमी और हजार रुपए के कई नोट निकाल कर इसके हाथ पर रख दिए और कुछ पैसे सर से वार कर बिस्मा को थमाए, जो आई तो सबको चाय के लिए बुलानी थी मगर अंदर का मंजर देखकर हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। आप थोड़ी सी मोहलत, तो मैं सुलेमान से मशवरा तो कर लूँ। इंशाल्लाह जवाब आपके हक में ही होगा, लेकिन इस तरह हथेली पर सरसों तो ना जमाएं। फिर औलाद की राय भी तो मुकद्दम रखनी चाहिए ना। इन मामलात में ज़िंदगी इन्हीं को गुजारनी है। लो ये खूब कही तुमने शाजिया। सुलेमान भला मानस इंसान है, मुझे पता है कि वो मुझे इनकार नहीं कर सकता, और जब जवाब है ही मेरे हक में तो बिला जवाज़ खैर क्यों करें। और ये औलाद से पूछने की भी तुमने खूब कही। तुम छोटी हो मुझसे सुलेमान, और तुम्हारी शादी भी मैंने ही करवाई थी। तुम्हारी राय ली थी क्या? ये बेशर्मी हमारे हाथ तो नहीं होती भला। तुम ही चढ़ाओ अपनी औलाद को अपने सर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद ऐसी नाफरमान नहीं है। मेरे फैसले के खिलाफ जाए। आने से पहले मैंने ज़ुहैब को आगाह कर दिया था अपने फैसले से। मजाल है कि वह चूं भी बोला हो। ऐसे ही माशाल्लाह मेरे तलाल और रुमीला ने सर झुकाया था मेरे फैसलों पर, और शुएब भी ऐसा ही फर्मा बरदार है। ठीक है, तुम्हारी औलाद की मर्जी नहीं है तो इनकार कर दो। मैंने तो अपनी बहन की मोहब्बत में ही रिश्ता इस्तवार करने का सोचा था कि हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा, और अपने ही अपनों का भरम रखते हैं। वैसे भी मैं तुम्हारा बोझ नहीं बांटूंगी तो कौन बांटेगा, मगर तुमने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। अम्मी के बेज़रर से पसो पेश करने पर खाला अम्मी ने इन्हें बेनुक्कत सुना डाली थी। इसके बाद भी इनका पारा नीचे नहीं आया था, बल्कि उल्टा वो जज्बाती पर उतर आई थी। दुपट्टे के पल्लू से आंखें पहुंची और जाने के लिए कदम बढ़ाया। सबरीना और रुमीला भी घबरा कर उठ खड़ी हुई। आपा हद करती हैं आप, मैं आपकी शान में जरा सी भी गुस्ताखी नहीं कर सकती। कुचा के मान तोड़ना। पलवशा अब आपकी अमानत है, लेकिन बाकायदा जवाब मैं और सुलेमान आपके घर आकर ही देंगे। ये मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, और जब भी मंगनी की तारीख तय कर लेंगे। अम्मी ने तड़प कर खाला अम्मी को जाने से रोका और मिल्तिजाना अंदाज में बात मुकम्मल की, और पलवशा जो माफ होते जहन के साथ अम्मी की जानिब कब से उम्मीदों आस की कैफियत में देख रही थी, बिल्कुल ही बुझ गई। कुछ ऐसा ही हाल बिस्मा का था। तुम कह रही हो कि तो रुक जाती हूँ। मुझे यकीन था कि इनकार हो ही नहीं सकता, इसलिए तो शगुन के पैसे साथ लाई थी, और मंगनी के झंझट में हमें नहीं पड़ना। बस सीधे सीधे शादी करेंगे। वो ऐसी ही थी, पल में शोला पल में शबनम। इनका मूड बहाल होता देखकर जहाँ अम्मी की अटकी हुई सांस खारिज हुई थी, वहीं सबरीना और रुमीला के चेहरों पर भी रौनक लौट आई थी। लेकिन पलवशा बगैर कुछ कहे अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। आपा अब तो चलें, जल्दी से चाय ठंडी हो रही है। माशाल्लाह बच्चियों ने घर पर ही सब कुछ तैयार किया हुआ है। बिस्मा चलो शाबाश, तुम लेकर चलो सबको। मुझे लगता है कि पलवशा तो शर्मा ही गई है। अम्मी ने पलवशा के जारहाना अंदाज को महसूस कर लिया था, जब ही बात का रुख मोड़कर मेज़बानी की फ़राइज़ अंजाम देने लगी। आपने साफ साफ मना क्यों नहीं किया खाला अम्मी को? पलवशा इस वक्त बहुत बदलिहाज हो रही थी। बेटा तुम खुद देख रही थी कि आपा ने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया। अम्मी ने रहसान से समझाया। मैं कुछ नहीं जानती, आप फ़ौरन इनको मना कर दें। मैं कुछ नहीं जानती, आप फ़ौरन इनको मना कर दें। मैं कभी भी वहाँ शादी नहीं करूँगी, पलवशा ने साफ जवाब दिया। अच्छी बेटियाँ इस तरह तो बात नहीं करती ना अपने वालिदैन से। अब्बू जो अब तक खामोश बैठे दोनों माँ बेटी की बातें सुन रहे थे, पलवशा को प्यार से टोकते हुए बोले,
لیکن ابو کیا آپ لوگوں نے مجھے اس لیے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اسی لیے شعور دیا تھا کہ ایک دن میں بھی بے زبان جانور کی طرح کسی کے کھونٹے سے بن جاؤں؟ کیا میری اپنی مرضی اہمیت نہیں رکھتی؟ اب کے پلوشہ نے مدھم لہجے میں اسد فسار کیا۔ بالکل کرتی ہے بیٹا، میں مانتا ہوں رقیہ آپا کا طریقہ غلط تھا، انہیں ہماری رائے کو، ہمارے فیصلے کو مقدم رکھنا چاہیے تھا، لیکن اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو یہ رشتہ بہت مناسب ہے ہماری گڑیا کے لیے۔ مگر ابو مجھے نہیں کرنی خالہ امی کے گھر شادی، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتاؤ، پھر ہم کچھ سوچ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں تو یہ رشتہ نہایت موزوں ہے تمہارے لیے۔ سب سے بڑھ کر اپنی خالہ کے گھر جاؤ گی اور ماشاءاللہ اللہ سے اچھے کھاتے پیتے گھر جاؤ گی۔ بھائی صاحب کے 2 بڑے چلتے ہوئے سپر سٹور ہیں جو ان کی وفات کے بعد سے تینوں بیٹے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں، اور تعلیم اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی کم نہیں ہے۔ زہیب پلوشہ کو ضد کرتے دیکھ کر امی نے بھی تھوڑے سخت لہجے میں بات کرنے کی ٹھانی، لیکن ہمیشہ کی صلح جو طبیعت والے ابو نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور امی سے مخاطب ہو کر بولے، اگر ہماری بیٹی کو کوئی پسند ہوتا تو تمہیں سب سے پہلے خبر ہوتی، اس کا مطالبہ ناجائز نہیں ہے بیگم، آپ آرام سے بھی تو سمجھا سکتی ہیں نا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، برا مجھے ہی لگا تھا، لیکن انکار کا کوئی جواز بھی تو ہو، ماسٹرز کا آخری سیمسٹر تھا، اس کا کوئی دوسرا رشتہ بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر زہیب دیکھا بھالا بچہ ہے، شریف ہے، ایک طرح سے آپا کی بات بھی درست تھی، جب اقرار ہی کرنا ہے تو پھر تاخیر کس بات کی؟ امی نے مصلحت کے ساتھ ایسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو خالہ امی کی اور رمیلا باجی کی عادت کا بھی پتہ ہے، اور زہیب بائی کی بھی، وہ سب پرانے خیالات کی اور خود پسند ہے، پھر بھی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی شادی وہاں ہو۔ پلوشہ کی گہری خاموشی پر بہت دیر سے دروازے سے کان لگا کر کھڑی بسمہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اور وہ دھڑ سے دروازہ کھول کر جوش میں پلوشہ کے برابر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور بلا تمہیز شروع ہو گئی تھی، میں جانتی ہوں کہ ان سب کے مزاج اور عادات ہم سب سے بہت مختلف ہیں، مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری بیٹی اپنی اچھی عادتوں سے سب کو خوش رکھے گی۔ میری پلوشہ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سب کو گرویدہ بنا لیتی ہے، اور انشاءاللہ اس میدان میں بھی وہ سرخرو ہوگی، امی نے پرنم آنکھوں اور رندی ہوئی آواز میں کہا، اور پلوشہ کا سر سینے سے لگا لیا۔ کمرے کا ماحول ایک دم ہی بوجھل ہو گیا تھا۔ بنو میری چلی سسرال رے، ابھی بسمہ نے سر لگانے شروع ہی کیے تھے کہ امی کے زوردار دھپ سے ان کا گلا گھٹ گیا اور کمرہ زعفران زار ہو گیا۔ پلوشہ کب سے آواز دے رہی ہوں تمہیں، بہری ہو گئی ہو کیا؟ خالہ امی نے اپنے تخت پر سے بیٹھے بیٹھے اچانک ہی چٹکنا شروع کر دیا تھا۔ پلوشہ باہر صحن میں سے کانپتی کانپتی اندر لاؤنج میں برجمان ان کے تخت کے پاس پہنچی۔ بی ذرا کام کاج میں بھی دل لگا لیا کرو، تمہیں اپنے آپ سے ہی فرصت نہیں ہوتی، چھٹی والا دن ہے، میاں گھر پر ہے، کچھ اس کے ناشتے پانی کا اہتمام کر لو، باقی سب کو تو ڈالو بھاڑ میں۔ خالہ امی وہ میں باہر کپڑے دھو رہی تھی، خالہ امی کے کڑوے انداز پر پلوشہ نے آہستگی سے کہا، جتاؤ اور جتاؤ، ایک کام کرتی مہارانی صاحبہ وہ بھی جتا دیتی ہے، یہی کام ذمہ ہے تمہارے، اور سب کاموں کے لیے تو ماسی آتی ہے نا، لیکن وہ بھی احسان کر کے ہوتا ہے۔ زہیب اٹھ کر آ گیا ہے، یہ سب چھوڑ کر پہلے اس کو ناشتہ دو۔ ان کا ہتک امیز رویہ پلوشہ کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، ویسے بھی وہ جس حالت میں تھی بہت جلدی حساس ہو جاتی تھی۔ خالہ امی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، جیسے ہی پلوشہ نے کچھ کہنا چاہا خالہ امی کا پایا 7ویں آسمان کو چھونے لگا، بس یہی کسر رہ گئی تھی تمہاری زبان درازی کی، نہ تم اپنی جان سے مجھے سکھ دینا، نہ تم کوئی بھر کے ٹرک لائی تھی جہیز کے۔ سبرینا بہو بھی تو ہیں، ایک سے ایک چیز تھی اس کے جہیز کی، میرا گھر کیسا سج گیا تھا، پھر عادت کی بھی اتنی اچھی، زہیب کی شادی کی تھی تو اس خیال سے کہ اکلوتی بہن ناک نہیں کٹوائے گی برادری میں، سبرینا کا سامان اوپر سیٹ کر دیا تھا، نیچے اب نئی بہو آئے گی وہ سجائے گی، مگر مجال ہے جو شازیہ نے ایک بھی ڈھنگ کی چیز دی ہو، اللہ کا شکر ہے میرے یہاں کمی نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن مائیں تو دیتی ہیں برابر میں سنبلا کے گھر جہیز آیا ہے، بہو کا آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں دیکھ کر، لیکن یہاں تو ایسی سبکی کا احساس ہوا تھا کہ کیا بتاؤں، انہوں نے ہاتھ نچا کر 1000 بار کا دہرایا ہوا دکھ دوبارہ دہرایا، غصے میں اس کی ذات کے بخیے ادھیڑنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا، بھانجی ہونے کے باوجود بھی اس کا سب سے بڑا جرم ان کے شایان شان جہیز نہ لانا تھا۔ پلوشہ نے پلکیں چپک کر آنکھوں میں آئے آنسو اندر اتارے اور دزدیدہ نگاہوں سے زہیب کو دیکھا جو لاتعلق بنا بیٹھا اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑا رہا تھا۔ میرا بچہ ایسا نہیں ہے جو میرے آگے بولنا شروع کر دے، انہوں نے گویا اس کے نظروں سے مفہوم کو سمجھ کر جتایا، اور زہیب اس کو تھوڑی عقل دو کہ بڑوں کے سامنے کس طرح بولتے ہیں۔ خالہ امی نے ساتھ ہی زہیب کو بھی سرزنش کیا، آپ ہی بیاہ کر لائی تھی، آپ ہی سر کھائیں، مجھے تو اس سب جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں تھا۔ زہیب نے وہی عزلی اور لاتعلقی سے جواب دیا، اور بڑے لوگوں نے ان سے بولنا سیکھا ہے، اماں یونیورسٹی کی بہترین مقرر رہی ہیں، ہم جیسے ان کو کہاں سکھا سکتے ہیں۔ ایک اور طنز اور طعنہ، پلوشہ ضبط کی انتہاؤں کو چھونے لگی اور تیزی سے مڑ کر باورچی خانے میں جا کر ٹھنڈا پانی پیا۔ سال ہونے کو آیا تھا اس کی شادی کو، حالات بد سے بدتر ہی ہو رہے تھے، منفی سوچیں اس کی ذہنی آمچگاہ بن گئی تھیں۔ اس حالت میں تو ذہنی اور سکون دلی راحت کی اور بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب کبھی خالہ امی کسی کے گھر شاندار جہیز آتا دیکھتی تو پلوشہ کی اس طرح شامت آتی تھی کہ پلوشہ کو ان کا مزاج سمجھ نہیں آتا تھا۔
کبھی چھاؤں کی طرح ٹھنڈی اور کبھی آگ کی طرح گرم، اور جس وقت وہ آگ بنی ہوتی تھی تو واقع سامنے والے کی ہستی جلا کر آستر کر دیا کرتی تھی، اور خود تو وہ چھاؤں بن جاتی تھی، لیکن جلنے والا جلتا اور آگ میں سلگتا رہتا تھا۔ بالکل یہی مزاج رمیلا نے بھی اپنی ماں سے لیا تھا۔ وہ دوستی میں بےحد تکلفی قصہ پارینہ ہو گئے تھے، اور زہیب کے لیے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جن کے نزدیک بیوی کے حقوق بس یہی ہیں کہ کھلا پلا دو اور اولاد پیدا کر لو، باقی بیوی سے پیار، اس کی عزت، یہ سب الفاظ اس کے لغت میں نہیں تھے۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ انشاءاللہ اللہ سب اچھا ہی ہوگا۔ اپنی جانب سے ہم نے پہلے بھی کوئی کمی نہیں کی تھی اور اب بھی نہیں کریں گے۔ امی نے پلوشہ کے ہر دھرم لہجے پر پریشان ہو کر اسے سمجھایا۔ کیا خاک اچھا تھا سب، سستی سستی چیزیں ساری آپ کو میرے ہی جہیز میں رکھنی تھیں، نہ الیکٹرانکس کا سامان، نہ ڈھنگ کی کراکری، بس لے دے کے فرنیچر ہی تو دیا تھا مجھے، اور تو اور کپڑے بھی جمعہ بازار سے لیے تھے آپ نے۔ اگر کوئی معیاری سامان ہوتا تو آج میری بھی عزت ہوتی سسرال میں۔ پلوشہ نے بے مروتی کی حد ہی تو کر دی تھی۔ امی کی اٹھتی رنگت دیکھ کر بسمہ نے آگے بڑھ کر امی کے ہاتھ سے موبائل لیا اور اسپیکر آف کر کے کان سے لگایا۔ ہاں میں کتنے دن سے سوچ رہی تھی کہ آپ کی طرف چکر لگاؤں گی، آج تو میں امی کے یہاں آئی تھی، اسد مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ماما کہہ رہی تھی کہ شام میں تمہاری امی کی طرف آ جاؤں گی۔ اچھا ہے، گپ شپ بھی ہو جائے گی تو میں ان کے ساتھ ہی گھر چلی جاؤں گی۔ کل ڈن ہے، بس اچھی سی چائے بنا کر رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسمہ نے بات ختم کر کے موبائل بند کیا اور امی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ اسی وقت میڈم سامیہ ماما گئیں تو اس نے شکر ادا کیا، مگر چہرے پر گہری سوچ کا عکس واضح تھا۔ آپ کو کہیں سے بھی لگتا ہے کہ آپ وہی پلوشہ سلیمان ہیں جو مقابل کو بس اپنے لب و لہجے سے ہی زیر کر دیا کرتی تھی؟ آپ کو کہیں سے بھی لگتا ہے کہ آپ وہی پلوشہ سلیمان ہیں جو مقابل کو بس اپنے لب و لہجے سے ہی زیر کر دیا کرتی تھی؟ بسمہ اور وہ اس کے بیڈ روم میں آ کر بیٹھے تھے اور چھوٹتے ہی بسمہ نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ جب انسان روز جیے اور روز مرے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پلوشہ زہر خند ہوئی اور گاڈ سیک آپی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ خدا نخواستہ کوئی ایسے بھی ظلم کے پہاڑ نہیں ٹوٹ رہے آپ پر؟ آپ اتنی انتہا پر جا کر سوچنے لگی ہیں۔ ہاں تم تو یہی کہو گی نا، خود تو ماشاءاللہ اتنا اچھا خاندان مل گیا ہے تمہیں، کتنی اچھی ساس ہے میڈم سامیہ، اور اسد بھی کتنا خیال رکھتا ہے تمہارا۔ ایک پھپھو ساس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تمہاری سسرال میں۔ دوران تعلیم تمہاری شادی ہوئی لیکن اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے وہ تمہیں تعلیم مکمل کروا رہے ہیں نا؟ یہاں دیکھو خیال کیا ہو گیا۔ خیال کیا ہوگا، الٹا ہر وقت کے طنز و طعنے ہیں۔ بسمہ کے سمجھانے پر وہ بھپر ہی تو ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ آپ بہت برے حالات ہیں گزارا کر رہی ہیں، لیکن امی کو کیوں پریشان کر رہی ہیں آپ؟ ابو کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ وہ کس قدر دل شکستہ اور مایوس ہوں گے آپ کی طرف سے۔ بسمہ نے بھی ضد چھوڑ کر کہا، پریشان میں کر رہی ہوں؟ پریشان کیا تھا؟ اگر وہ کبھی مجھے بھی شاندار طریقے سے رخصت کرتی، بہت شاندار سا جہیز ہوتا تاکہ میں بھی سر اٹھا کر جیتی۔ پلوشہ کے لہجے میں حسرتیں بول رہی تھی۔ جہیز ایک لعنت ہے، جہیز ایک بوجھ ہے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی تقریر پر آپ کو انعام ملا تھا نا؟ کیا وہ محض لفاظی تھی آپ کے لیے؟ آپ نے انعام کے لیے اتنا درد بھرا تھا اپنی تقریر میں؟ بسمہ بھی تیز ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے بسمہ، وہ باتیں، وہ جوش، وہ جذبہ کسی الگ ہی افسانوی دنیا کی باتیں ہیں شاید۔ جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے نا انسان تو صفاق حقیقتیں منہ کھولے کھڑی ہوتی ہیں۔ شاید میں غلط تھی، اگر شوہر اپنی بیوی کا محافظ نہ ہو، اس کو عزت دے کر معتبر نہ کرے تو عورت کبھی مال کا اور کبھی اولاد کا سہارا ڈھونڈتی ہے، اور مال بھی وہ جو اس کے ماں باپ کی طرف سے مل رہا ہو۔ مگر تم نہیں سمجھو گی۔ تمہیں ہر دوسرے دن ذلیل نہیں کیا جاتا نا؟ ہر تھوڑے عرصے بعد تمہیں تمہاری اوقات یاد نہیں دلائی جاتی نا؟ نہ تمہاری ذات کے پرہچے اڑا لے جاتے ہیں، اور تمہاری دوست بھی دوست نہ رہے؟ یہ بے یقینی نہیں ہے کہ بس ابھی دھکے دے کر باہر نکال دی جاؤ گی؟ نہیں سمجھو گی تم۔ پلوشہ نے بسمہ کے کاندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کی حالت ایک چھوٹی بچی جیسی ہو رہی تھی جیسے مہربان وجود نظر آتے ہیں۔ وہ اس سے چمٹ کے آنسو بہانے اور سب شکایات سنا دینا چاہتی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ ہی میری سسرال والے بہت اچھے ہیں، لیکن آزمائشیں سب کا مقدر ہوتی ہیں۔ جیسا آپ کا جہیز تھا ویسا ہی سیم میرا جہیز تھا۔ اسد کی مالی پوزیشن زہیب بھائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی اسد یا ماما نے کبھی بھی مجھے جہیز نہ لانے کا طعنہ نہیں دیے۔ یہ کام بے اسنوں کو بھی ان کی پھپھو انجام دیتی ہیں۔ زندگی میرے لیے بھی پھپھو کا سیج نہیں ہے۔ مالی تنگی اور ذہنی تنگی دونوں میں ہی مجھے بھی بھگتنی پڑتی ہیں، لیکن میں ان کم ظرف اور بے ضمیر لوگوں کے لیے خود کو ہلکان نہیں کرتی۔ ماما آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہیں کہ پلوشہ جیسی باشعور لڑکی نے کتنے چراغ روشن کیے ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں پہ اس کی تقریروں نے اثر کیا ہے۔ ایسی ہی باشعور لڑکیاں ہمارا سرمایہ ہیں۔ بسمہ نے دھیرے دھیرے اس کے دل و دماغ پہ چھائی یأسیت اور مایوسی کے رنگ کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، جو منفی روپوں کے باعث دل و دماغ پہ لگ چکا تھا اور گھن بن کر اندر ہی اندر پلوشہ کو چاٹ رہا تھا۔ اس کو خاموش دیکھ کر بسمہ مزید گویا ہوئی۔ میکے سے ملے تحائف یا میکے سے آئی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز لڑکی کے دل میں بہت قریب ہوتی ہے، اسے ان چیزوں سے اپنے میکوں کی خوشبو آتی ہے، مگر ہمارے جاہلانہ نظام نے اس کو بری طرح سے مسخ کر دیا ہے۔ واقعی ظرف کی بات ہے، جو گھٹیا ہوتا
ہوتے ہیں وہ ٹرک بھر کر جہیز لینے کے بعد بھی بہو کو آگ لگا دیتے ہیں، اور جو باعزت اور غیرت مند ہوتے ہیں وہ 2 جوڑوں میں رخصت کروا کر بھی اسے عزت و پیار سے نوازتے ہیں۔ پلوشہ آنسو پونچھ کر اب تھوڑی کے نیچے ہاتھ کر کے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بسمہ بولتی رہے اور وہ سنتی رہے۔ ایک عرصے بعد دل کا بوجھ کم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ خالہ امی، رمیلہ باجی، صبرینہ بھابھی، زہیب بھائی، کوئی بدلے نہ بدلے، اس کو بس خود کو بدلنا ہے۔ یہ سب ایسے ہی تھے، نہ رمیلہ باجی تمہاری دوست تھی اور نہ ہی خالہ امی بے لوث محبت کرنے والی تھی، اور نہ ہی صبرینہ بھابھی کا بھاری بھرم کم جہیز ان کے ہر عیب ڈھانپنے کے لیے کافی تھا، مگر آپ کو سب اچھے اور مثبت لگتے تھے کیونکہ آپ ان کے متعلق مثبت انداز میں سوچتی تھی۔ تو اب پھر ایک اور چراغ جلائیں، خود کو وہی باتیں سمجھائیں جو دوسروں کو سمجھاتی تھیں۔ صرف اللہ کی ذات سے امیدیں وابستہ کر کے ہر نیک فعل انجام دیں، زندگی سے یہ مایوسی، یہ غم چھٹ جائیں گے۔ اب تو آپ ماں کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے والی ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو ہی مشعل راہ بنا ہے۔ شاید زندگی کے کسی موڑ پر زہیب بھائی آپ کو وہ عزت اور پیار دیں جو ایک بیوی ہونے کے ناطے آپ کا حق ہے، مگر آپ خود سے پیار کرنا نہ بھولیں، کسی کی برائی کی وجہ سے اپنی اچھائی نہ گنوائیں۔ آپ پر وہی پر اعتمادی جچتی ہے جو آپ کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ بسمہ نے ایک طویل لیکچر کے بعد لمبی سانس خارج کی اور پلوشہ کی طرف دیکھ کر متانت سے مسکرا دی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب میری منی اتنی بڑی ہو گئی کہ اپنی آپی کی مسیحا بن گئی، مجھے وہ حقیقت روشناس کرا گئی جو میں بھول چکی تھی۔ پلوشہ نے بسمہ کے سر پہ ہلکے سے چپت لگائی۔ جواباً بسمہ کے منہ پھلانے پر پلوشہ کھلکھلا اٹھی اور بے ساختہ دونوں نے ایک دوسرے کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی۔ عجیب رواج ہے دنیا کا، عجیب رواج ہے دنیا کا، اپنی رونق بھی دو اور جہیز بھی دو۔ میں اگلا افسانہ یا ناول جلدی آپ لوگ کے لیے لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔